बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबली में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जबकि सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकरशिप के लिए नामजद कर दिए गए हैं। मुल्क का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, जिससे 2 साल का एक तखमीना लगाया जा रहा है, अंदाज़न 2 साल में निमट लिया जाएगा। इन हालात में शहबाज शरीफ साहब ही एक बेस्ट चॉइस है। नवाज शरीफ साहब ने आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इन तमाम मामलात पर कुछ इस तरह से गुफ्तगू की। इनकी इस गुफ्तगू को आमिर साहब के तज्जिए में हम शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। अब मखसूस नशिस्तों से लेके असेंबली के इजलास को बुलाए जाने तक एक तो ये मामला आ गया, दूसरा ये कि सेनेट इलेक्शन से सदारती इंतखाब तक अगर हम फड्डे देखते हैं तो वो शदीद गहरे हैं और गहरे होते चले जा रहे हैं। बहरानों से निमटने के लिए हमारे पास एक दस्तूर है, वो बाकी बचता है, मगर उस दस्तूर से कोई रहनुमाई नहीं, बस अपनी मर्जी का एक तशरीह और एक अपनी मर्जी के मामलात को लेकर तमाम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इन तमाम हंगामी मामलात को आमिर मतीन साहब किस तरह से देख रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आमिर साहब, हमने यही सोचा था चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे, मामलात हल तलब हैं वो हल हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा, यानी कि दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। ऐसा नहीं हो सका। नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक तो उन्होंने आज बड़ा वो सीना अपना चौड़ा किया कि वो पार्लियामेंट पहुंचे, उन्होंने कहा मैं पहुंचा, देखो रास्ता रोका गया मगर मैं पहुंचा। बात यह है वो कहते बहरान शदीद हैं, मगर शहबाज शरीफ बेस्ट चॉइस हैं, वही जा सकते थे, वही हल कर सकते हैं। बहरहाल पता नहीं आपने कौन सी फिल्म देखी है, जो मैंने देखी है उसमें कोई सीना चौड़ा नहीं किया हुआ। सीना चौड़ा करके उन्होंने ललकारा मारा है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि बड़ा उनका ट्रांसपेरेंट चेहरा है, वो अपने जज्बात छुपा नहीं सकते। तो जितनी उनकी अफसरदा शक्ल थी जो थ्रू आउट जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जब जारी थी तो बिल्कुल चुप बैठे रहे थे, बड़ी परेशान चेहरा था। दरमियान में एक दफ़ा उन्होंने बिस्किट उठाया, वो चबाया, और मगर बहुत ज़्यादा होता ये है कि आपका मेरा नहीं है, ये हमेशा जब नई गवर्नमेंट बनती है, नई असम्बली आती है, नई उम्मीदें आती हैं, तो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है और होना चाहिए। वो बिल्कुल कतई नहीं था वहाँ पे, वो बिल्कुल एक अफसुर्दगी थी, संजीदगी थी, परेशानी थी, वो चेहरों पे लिखी हुई थी बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब ने जब फाइनली अपनी तकरीर भी की तो बिल्कुल भी कोई उसके अंदर कोई सेलिब्रेशन नहीं था। अब पता नहीं ये परेशानी ये है कि वो खुद जो उनकी ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर, जो कि इश्तिहार भी छपा दिए थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो वो नहीं बन सके, या ये परेशानी है कि छोटे भाई बन गए, या ये परेशानी के छोटे भाई की परेशानी कि ये कैसे आगे निज़ाम चलेगा। पर उनको नज़र आ रहा है कि हालात किन हालात में ये बने हैं। मगर 2-4 चीज़ें उनकी मुझे नहीं, किसी को भी नहीं समझ आई, कंफ्यूजिंग थी। एक तो ये है कि मजलूमियत का एक रोना एक थोड़ा सा नज़र आया कि यहाँ पूरा मुल्क कह रहा है कि जी मजलूम पार्टियां तो वो है जो जेल में है, जिनको जो कह रहे हैं शोर मचा रहे हैं कि हमारा सड़कों पर है, मैंडेट चोरी हो गया। सारी ही पार्टियां स्वाय नून लीग के, अब तो एमक्यूएम भी शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी भी शुरू हो गई है, तमाम ही मजलूमियत का रोना रो रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ। तो ये इनका नहीं समझ आता कि इनको झोली में डाल के गवर्नमेंट दे दी गई भी है, पंजाब की भी दे दी गई, यहाँ भी दे दी गई, तो इनकी मजलूमियत की समझ नहीं आती। तो वो थोड़ा सा एक तो मजलूमियत वाला एंगल नहीं समझ आया। दूसरा, उन्हें एक और जुमला कहा कि जी हम बड़े मुश्किल अल्फाज में यहाँ पहुंचे, मुश्किल हालात में यहाँ पहुंचे। अब वो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या मुश्किल के वो जो रात को चले गए थे पैकअप करके कैंप ऑफिस अपना, तो फिर क्या रात को परेशानियां आई तो किस वो मुश्किल हालात में पहुंचे, या पता नहीं वो पुरानी अपनी कहानी वो समझ नहीं आई। लग रहा था माजी मुश्किल हालात में माजी में थे। नहीं, वो माजी तो बिल्कुल, माजी की तो पूरी एक दास्तान, माजी से वो नहीं निकल पा रहे। वो उनकी एक रिपीट कैसेट है जो कि अगेन वही फिल्म दोबारा चलती रहती है। वो 1990 से शुरू होती है कि मैं इस हॉल में 1990 में आया था और हमने सड़कों का जाल बचा दिया और हमने ये बिजली ले आए, फलाना ले, अगर हमें मौका मिलता तो हमने मुल्क को बहुत तरक्की, ये वो इतनी रिपीट करते हैं। ये थ्रू आउट कैंपेन में भी वो अपने रिपीट करते रहे कि माजी की एक तो अपनी दास्तान के क्या अजमत का अजीम काम किए थे। भाई ठीक है, हो सकता है आप सही कह रहे हो,
پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ووٹر نے ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ کی اس کہانی کو کوئی نہیں مانتا. یہ اس مینڈیٹ کا آپ کی کا ستیہ ناش اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کی جو یہ بیانیہ ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سو اس کو آپ تب امپروو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈینائل سے باہر نکل آئیں کہ یہ آپ کی بالکل یہ آپ کی سوچ ہوگی, یہ آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا تناظر مختلف ہو گیا ہے جو کہ ووٹر کی صورت میں, میں اپنا نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے کیا سے اگری کرتا ہوں, ووٹر نے ریجیکٹ کیا ہے. دوسرا انہوں نے ایک اور جملہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی ہمت دکھائی اور وہ آگئے گورنمنٹ میں, تو انہوں نے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بھی وہی والی بات, ایک تو کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں کہ نہیں وہ اپنی سیاست کی قربانی دے دی, ملک کو بچا لیا, دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. بھائی یہ بیانیہ بھی ریجیکٹ ہو چکا ہے. یہ میں اور عوام کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کے اپنے لوگ, محمد زبیر صاحب فار ایگزامپل جو ہے وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے, کوئی ملک دیوالیہ ہونے نہیں جا رہا تھا, ہم کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہے تھے, بلکہ ایکچولی اس سال کے جو فگر آئے 6% ہمارا گروتھ ریٹ آ رہا تھا, ہم بہتری کی طرف ایکچولی جا رہے تھے. سو یہ نہ کہیں کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ, آپ نے اپنی سیاست کے لیے اور کافی حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے کیس ختم کر لے, سزائیں ختم ہو گئی, اس کے بعد جائیدادیں بچ گئیں اور دوبارہ حکومت میں آ گئے. سو کامیاب ہے. یہ ابھی یہ کہنا کہ جی قوم ملک سلطنت کے لیے اتنی قربانیاں دی, یہ بھی میں سمجھتا ہوں ریپٹ. دوسرا یہ جو مجھے کیوں نکالا سے خدا کے لیے ہمیں نکال دیں, اب آپ خود بھی نکل آئیں کہ وہ اگر مجھے کیوں نکالا, وہ بھی 1990 کا بھی حساب مانگ, ان کو سلیکٹیولی سارے 30 سال کا حساب یاد ہے. سلیکٹیولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے دوسروں کو نکالا وہ یاد نہیں ہے. انہوں نے جو بے نظیر محترمہ بے نظیر کی 1988 کی 1990 میں حکومت ختم کر کے نکلوائی, وہ نہیں یاد کہ انہیں کیوں نکالا. ان کو نہیں یاد کہ ان کو جو ہے 96 میں کیوں نکالا. ان کو نہیں یاد کہ جنیجو صاحب کو کیوں نکالا, جتوئی صاحب کو کیوں نکالا, اور بے تاشا لوگوں کو جن کو لارے لگائے گئے تھے, جو پیئرز تھے ون آفٹر انردر سارے فارغ کر دیے گئے, ان سب کو کیوں نکالا, چوری نثار کو کیوں نکالا. تو وہ ان کو صرف اپنا یاد ہے کہ مجھے کیوں نکالا. تو بند کر دیں یار, موو آن, لیٹس موو آن. اللہ نے آپ کو, آپ دیکھیں, بڑا موقع دیا ہے, جیسے بھی دیا ہے, بہت بڑا اعزاز ہے کہ 5ویں دفعہ ان کی جو ہے حکومت بننے جا رہی ہے, اور ان کے خاندان کا 4تھی مرتبہ. دوسری دفعہ شہباز شریف صاحب ایکچولی کہیں پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کو شامل کریں تو 6 وزیر اعظم ان کے بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو بڑی اعزاز کی بات ہے, اللہ کا خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو جو ہے یہ موقع ملا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عامر صاحب, نواز شریف صاحب نے کہا جی پاکستان زخمی ہے, اور اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا زخمی پاکستان کو نہیں دکھا تھا. اس زخم کو مندمل کرنے کے لیے, مرہم رکھنے کے لیے الیکشن کی پروسیس کی طرف ہم لوگ بڑھے تھے, اور عوام نے ایک مرہم دیا تھا. وہ مرہم بہتر نہیں تھا کہ وہ لگا دیا جاتا, زخم کو بھرنے دیا جاتا. زخم کے اوپر چوٹ لگے گی تو وہ تو اور بھی گہرا ہوتا جائے گا. پھر نہیں, یہ جو باتیں نا کہ قوم بڑی زخمی ہے, تو انہوں نے کوئی مرہم والی باتیں نہیں کی. انہوں نے ابھی بھی جو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اور ایک پارٹی جو ہے ان کا جو سارا نکالا, جو ماضی میں یہ خود تلخ باتیں کرتی رہی ہیں, وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے سب کی, پر انہوں نے کوئی یہ اس طرح کی بات نہیں کی کہ فار ایگزامپل کہ کوئی اب جو ہے آگے, آپ دیکھیں نا آگے چلنے کے لیے پھر آپ کو کچھ جسٹس دینے پڑے. وہ کہہ رہے یار دے دو ان کو مخصوص سیٹیں, یار ان کے جو ناجائز کیسز ہیں ختم کرو, ہم نہیں یہ انہیں دیں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ایسی کوئی بات نہ انہوں نے کی, نہ شہباز شریف صاحب نے کی, کسی نے نہیں کی. تو باتوں کے لاسٹ میں کہہ دوں کہ یہ جو ہے نا کہ ہم نے سڑکیں اور بجلی, اب یہ کلیئرلی ہو گیا ہے کہ یہ کلاسک جو ڈیٹ ٹریپ میں ہم آئے ہوئے ہیں, انہی 2 وجوہات کی وجہ سے آئے ہیں. کہ یہ وہ جو ایک کلاسک وہ ہے کہ ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ لگا دے سکتے ہیں جن کے وہ قرضے نہ دے سکیں, یہ سڑکیں اور برجز ہمیں اس حال پہ لے ہیں. ہمیں یہ انویسٹمنٹ تمام دنیا کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں ان سیکٹرز میں کرنے چاہیے تھی جن کے اوپر ایکسپورٹس بڑھتی, جس کے اندر سے کچھ پروڈکٹیوٹی ہوتی. اگر یہ سڑکوں سے صرف مزے لینے ہیں اور جھولے لینے ہیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سو یہ ایک رانگ ترجیح, یہ غلط ترجیح رہی ہے. دوسرا, بجلی کے یہ جو حالات ہیں وہ جو اس سے ہم نہیں نکلے. یہ جو آئی پی پیز کی جلدی میں جو لگائی ہوئی تھی 5000 میگا واٹ کے جو کریڈٹ لیتے ہیں, وہ برے پروجیکٹ لگائے گئے تھے, مہنگے لگائے گئے تھے, ان کی کیپیسٹی پیمنٹس آج بھی دی جا رہی ہیں. آئی پی پیز کا مسئلہ یہ ہمارے گلے کا ڈیتھ نیل ہے.
ہم مشکلات میں ہیں. سو خدا کے لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا, یہ سڑکوں کے جال اور یہ بجلی کے جو لگائی گئی پروجیکٹس جو IPPs کے لگائے گئے, اس کا کریڈٹ نہ لیں, یہ ڈسکریڈٹ ہے, اس کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب وہ ایک بیانیہ اگین اینڈ اگین ریپیٹ ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کون ان کو جو ہے یہ کچھ اب سمجھ لینا چاہیے. اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد تو کم از کم انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ پرابلم کہاں پر ہے اور عام آدمی یہ مسئلے کے حل نہیں ہوئے, یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے. اچھا ایک مسئلہ اور بھی عامر صاحب, کل بھی ہم توقع کر رہے تھے, پھر آج بھی ہم توقع کر رہے تھے کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے وہ حل طلب ہے, حل ہو جائے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اگر مجھے پروڈیوسر صاحب بتا سکے کہ PTI کے رہنما ہیں ماہر قانون ہے ابوذر سلمان نیازی صاحب. جی بالکل, بہت شکریہ ابوذر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. مخصوص نشستوں کی طرف چلتے ہیں عامر صاحب. نشستوں کا جو ہے معاملہ یہ آپ دیکھیں روز یہ آتا ہے, پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کر دے گی, کہ یہ فیصلہ کرنا ہے. مخصوص نشستیں انہوں نے جو PTI کے جیتے تھے اب سنی اتحاد میں جا چکے ہیں. تو سنی اتحاد کو کیا مخصوص نشستیں خواتین کی اقلیت کی ملیں گی کہ نہیں ملیں گی, یہ ایک سوال جاری ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ سندھ اور پنجاب کے اندر ٹیکنگ ہو گئی, پھر جو ہے KP اور بلوچستان میں آج ہو گئی, اور کل نیشنل اسمبلی میں ہونے جا رہی ہے. اور فیصلہ تھا کہ آج آ جائے گا, آج بھی نہیں آیا, کل آیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشچن ہے کہ کیوں الیکشن کمیشن لیٹ کرتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے اس کے پیچھے ایک میتھڈ جو ہے نا اس میڈنس کے پیچھے ہے, اور وہ اس کی وجہ جو میرا شبہ ہے وہ یہ ہے کہ کل اس وقت یہ کیا جائے گا کہ جب فوراً ان لوگوں کو دوسری اگر پارٹی کو کسی کو دیتے ہیں یہ, تو پھر ہمارے جیسے یہ لوگ یہ شک کریں گے کہ یہ دیر اس لیے کی گئی تاکہ وہ اوتھ لے لیں. جب وہ اوتھ لے لیں گے تو ایک نئی ریالٹی آ جاتی ہے, ایک فیٹ کمپلائی جو کہا جاتا ہے, جو اب ہونا تھا ہو گیا. تو وہ لوگ آ گئے ہیں تو اوتھ بھی لے لیا ہے. تو عدالتوں میں ورنہ اگر یہ پہلے فیصلہ کر دیتے تو سنی اتحاد یا PTI عدالت میں جاتی اور وہ کہتی کہ جناب یہ دیکھیں یہ غلط ہوا, اور ہو سکتا ہے عدالتوں سے یہ ریورس ہو جاتا تو یہ نوبت نہ آتی. اب یہ ایک نیکسٹ لیول آ گیا ہے کہ جس کے اندر یہ کل فیصلہ ہوگا. اگر یہ نہیں دی جاتی تو میں یہ عرض کر دوں اس سے پہلے کہ ہم ابوذر کے پاس جائیں, ایک بڑی مزگہ کی سچویشن ہوگی. آف کورس اس کے کانسیکوینسز جو وفاق کے اندر تو ہیں ہی ہیں کہ جب دوسری پارٹی کو دی جائیں گی اس کے کیا پولیٹیکل ریپرکشنز ہوتے ہیں, مگر KP میں بڑی مزگہ کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ صورتحال یہ ہوگی کہ یہ دوسری پارٹیوں کو سنی اتحاد کی بجائے دوسری پارٹی کو دی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ جس کی 2-4 سیٹیں ہیں, JUI کی فار ایگزامپل 7 ہیں, نون کی 5 ہیں, پیپلز پارٹی کی 4 ہیں, ANP کی 1 ہے. سو یہ 1-2-4 والے لوگوں کو 30 سیٹیں ہیں وہاں پہ اقلیت کی اور خواتین کی. یہ 1-2 والوں کو 30 سیٹیں, کسی کو 15 مل رہی ہیں, کسی کو 10 مل رہی ہیں, اور جو 87 سیٹیں لے کے گئی ہوئی ہے الیکٹڈ جنرل سیٹیں جو ہیں اس کو نہیں ملیں گی. تو ایک بڑی مزگہ کی یہ سچویشن ہوگی. پر میں چاہوں گا ابوذر سے سمجھنا, مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی کہ PTI والے یہ جب یہ عدالت میں کیوں نہیں گئے, یہ عدالت میں اب تک ان کو اس ایشو کے اوپر کیوں نہیں جا سکے. دیکھیں عامر صاحب, اس میں نا 2 چیزیں ہیں. دیکھیں عدالت کبھی اینٹیسپیشن کے اوپر آپ کو ریلیف نہیں دیتی کہ آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو, ابھی وہ ہوا نہ ہو اور آپ عدالت پہلے چلے جائیں. ابوذر میں کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ نہیں کرتا, کوئی آرڈر نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے تو فیصلہ نہیں آیا, مگر پریکٹیکلی جب اسی سندھ میں اور پنجاب کی اوور ٹیکنگ ہو گئی تو آپ لوگوں کا یہ سٹانس تھا کہ جناب نامکمل ہاؤس کے اندر وہاں پہ اوور ٹیکنگ ہوئی, نہیں ہونے چاہیے, اس بیسس پہ تو جایا جا سکتا تھا. نہیں دیکھیں عامر صاحب, کوئی ہمارے پاس کوئی ECP کی طرف سے کوئی ریٹن رسپانس یا ایٹ لیسٹ وربل رسپانس بھی آ جاتا کہ آپ لوگوں کا یہ سیٹیں نہیں بنتی, تو پھر ہمارے پاس کاز آف ایکشن آ جاتا کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کے خلاف یا رسپانس کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کر سکتے تھے.
اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹوٹل 2 گھنٹے کا کیس ہے. ایک میرے نظر میں تو ایک پوسٹ مین والی ایکسرسائز ہے جس پہ کوئی اتنا اپلائی بھی نہیں کرنا مائنڈ. الیکشن کمیشن ماضی قریب میں ہی باپ پارٹی کے کیس میں اور پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں مہندر پال والے کیس میں یہ پہلے ہی آرڈر کر چکا ہے کہ لسٹ نہیں دی گئی تھی باپ پارٹی کی طرف سے, لیکن وہ انہوں نے بعد میں دی الیکشن کے, اور اس کو انٹرٹین بھی کیا گیا اور اس کی بیسس پہ ریزرو سیٹس بھی الاؤ کی گئی, ایلوکیٹ کی گئی. تو یہ تو الیکشن کمیشن کا ایک گھنٹے کی ایکسرسائز تھی جس پہ باقیوں کو نوٹسز بھی ہو رہے ہیں, باقی پارٹیز بھی آ رہی ہیں. ایک عجیب ہی مذاکرہ خیز قسم کی سچویشن ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو ہمارا ماننا یہ, اور آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہوں وہ اس کے مطابق ہوں جو ہم نے سکور کیا ہے. 87 سیٹس ہیں, 93 بھی ہیں جو فارم 47 کے مطابق فی الحال. ویسے تو ہماری 170 بنتی ہیں جو اوریجنل تھی ہماری, لیکن چلیں یہ بھی مان لیں تو ہماری پھر بھی اس کی مطابق ہوں. اور پھر آرٹیکل 51(5) کہتا ہے آپ کے آئین پاکستان کا کہ جو پارٹی کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہوں گی اس کی وہ پروپورشنیٹ وہاں سے نکلے گا, اس کی ریزرو سیٹس نکلیں گی. اگر فار انسٹنس ہماری والی الاٹ نہیں بھی ہوتی تو ان پارٹیز کو وہ حصہ کیسے مل سکتا ہے؟ بہت ہی میرے خیال سے مذاکرہ خیز سچویشن ہے. اور میرے خیال سے نہ آپ کے ان کے لیگل تو چھوڑیں, بندے کے اندر کوئی اخلاقی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے آئین کو بھی بھول جائیں, قانون کو بھی بھول جائیں اور کہیں کہ ان کا پورشن بھی ہمیں دے دو. پہلے انہوں نے 70 سے 75 سیٹیں چھین لی, 80 سیٹیں چھین لی فارم 47 میں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ریزرو سیٹس بھی دے دیں, ہمارا پیٹ نہیں بھرا, ابھی بھی ہمیں ڈائجیشن پرابلم ہو رہی ہے, ہمیں اور چاہیے. تو میرے خیال سے یہ تو ایک مذاق ہی ہے جمہوریت کے ساتھ, آئین کے ساتھ, اس ملک کے قانون کے ساتھ. اور جس طرح میں شبے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جب تک آپ عدالت میں جائیں گے ان کا فیصلہ آئے گا, وہ فوراً کل جو ہے اوتھ بھی وہ لے لیں گے, ان کی لسٹیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد کیا عدالت کے اندر جب جائیں گے تو سنی اتحاد جائے گی یا پی ٹی آئی جائے گی, تو کیا کیس کو ان کے اس سے فرق پڑ چکا ہوگا کہ جناب ایک یہ ہے کہ اس فیصلے کو ریورس کرنا, ایک یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں کو نہ صرف سیٹیں وہ مل گئی ہیں, ان کے ممبران نے وہ اوتھ بھی لے لیا ہوگا, تو اس کا لیگل امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی نہیں عامر صاحب, اتنا اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. دیکھیں ایک سمپل سا قانون کا پرنسپل بتا دیتا ہوں. اگر کسی چیز کی بیسس انلیگل ہو, اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھر اگر انلیگل ڈکلیئر ہو جاتی ہے بیسس, تو اٹ فالز لائک اے ہاؤس آف کارڈز. یہ لیگل پرنسپل ہماری سپریم کورٹ, ہائی کورٹس اپہولڈ کر چکی ہیں. اب یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آئین پاکستان ہمیں رائٹ دیتا ہے, اور الیکشن کمیشن اگر ہمیں نہیں دیتا, فار انسٹنس ازیوم کر لیں, اور جو ان کی پاس پریکٹس ہے, جو ان کی نیت ہے, جو ہمارے ساتھ سلوک ہے, ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہی فیصلہ کریں گے. مطلب ہماری اپریہینشن یہی ہے, کیونکہ ہمیں بائسڈ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. اگر نہیں دیتا تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. اگر ہائی کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ ہمارا پورشن بنتا ہے آئین پاکستان کے تحت, تو پھر جو اس کے اوپر انہوں نے جتنی ایلوکیشن کی ہوگی دیٹ آل ول بی ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ, اور اس کے بعد وہ اوتھ ہو, اس پہ ممبرشپ ہو, جو مرضی ہو, دیٹ ڈز ناٹ میٹر. اینڈ انلیگیلٹی کین ناٹ بی کنڈونڈ, یا اس کے اوپر جتنی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے وہ کنڈون نہیں کی جا سکتی. جو آج الیکشن کمیشن میں ہوئی تو وہاں پہ یہ 2 چیزیں کہی گئی. ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ممبر صاحب نے یہ فرمایا کہ سنی اتحاد نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ جی ہمیں یہ سیٹیں نہیں چاہیے. ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں. دوسرا کہ سنی اتحاد انہوں نے کہا جی انہوں نے خود جو ہے الیکشن ہی نہیں لڑا, ایک بھی ممبر نہیں ہے, یہ پارلیمنٹری پارٹی ہی نہیں ہے, تو ان کو کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ تو کیا ان 2 کنٹینشنز پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا عامر صاحب, یہ میں دونوں بالکل انلیگل قسم کے آرگومنٹس ہیں, انٹینیبل ہیں. مجھے ایک تو ہنسی بھی آ رہی ہے. دیکھیں یہ جو ممبرز ہیں الیکشن کمیشن کے, یہ ججز ہی ہیں نا, تو وہ قانون کہتے ہیں, وہ پرنسپل ہے بڑا اچھا گورو نے بنایا تھا کہ جج شوڈ ویئر دا لاز آف دا کنٹری آن دا سلیوز آف ہز روب. قانون پڑھ لیتے تو یہ سوال نہ اٹھتے. اب جو سنی اتحاد کونسل کا لیٹر تھا وہ تھا سیکشن 206 کا. اب 206 کیا ہے؟
ای سی پی نے لیٹر لکھا سندھی اتحاد کونسل کا کہ آپ نے ہمیں وہ لسٹ نہیں دی جو جنرل سیٹس فوکس کریں اس ورڈ پہ، میں ایمفسائز کروں گا، جنرل سیٹس پہ جب الیکشن ہوتا ہے 206 یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس میں 5% کوٹا دینا ہے خواتین کو کہ وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن سے لڑ کے آئیں. تو جب وہ الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ ای سی پی میں ڈاکومنٹ جمع کراتے ہو کہ ان خواتین کو ہم نے ڈائریکٹ الیکشن لڑایا تھا، تو یہ اس کی لسٹ ہے. وہ اس کے جواب میں جواب دیا گیا تھا کہ جی ہم نے الیکشن کیونکہ کنٹیسٹ نہیں کیا جنرل الیکشن، اس وجہ سے ہمارا وہ کوٹا ہم نے فالو نہیں کرنا تھا. ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی، اس کا جواب یہ ہے وہ لیٹر ریزرو سیٹ سے ریلیٹڈ نہیں تھا. اب دوسری بات کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی کوئی سیٹ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، کیا وہ ریزرو سیٹس کے لیے اپلائی کر سکتی ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے. جب کوئی انڈیپینڈنٹس جوائن کرتے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی، اب وہ جوائننگ کے لیے جو ٹرم کانسٹیٹیوشن میں یوز ہوئی ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے، وہ ٹرم یوز ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹی. اب پولیٹیکل پارٹی ضروری نہیں ہے آلریڈی پارلیمنٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہو، وہ اگر اس کو کوئی جوائن کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی پہ پارلیمنٹری پارٹی بن جاتی ہے. اب جب انڈیپینڈنٹس نے ڈکلیریشن دی کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ پارٹی پارلیمنٹری پارٹی بن گئی. اور جب وہ جوائن کرتے ہیں جیسے ڈکلیریشن آتی ہے، فار ایگزامپل 90 لوگوں نے جوائن کیا تو پھر اسی تناسب سے ان کا آئین پاکستان کے اندر رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو اتنی ریزرو سیٹس ملنے کی، ویمن کی اور منورٹیز کی. اس وجہ سے میجر چنک دیٹ از دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹ وہ ان کو دینا ہے. آپ کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن پہ رلائی کر کے، الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 پہ رلائی کر کے آپ ان کو ان کا رائٹ یوزرپ نہیں کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے. اور پاسٹ پریکٹس آپ کی باپ پارٹی کے کیس میں اور پی ٹی آئی کی ہی کیس میں لاہور میں آپ آلریڈی یہ الاؤ کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ صرف ڈیلے کر رہے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو ایس آئی سی میں ہیں ان کا جو رائٹ ہے ان کو نہ دینے کے لیے پروسیڈنگز کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ اگر آرڈر کر دیں، میں عامر صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں یہ صرف ہائی کورٹ میں 2 دن کیس چلے گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ ان کے آرڈر اگر یہ ہمارے خلاف کرتے ہیں اٹ ول بی سیٹ اسائیڈ اور یہ جعلی طریقے سے جتنے لوگ ریزرو سیٹس پہ قبضہ کریں گے ان سے واپس آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی جو آپ کی یہ جو مثبت خیالی ہے کوئی اس کی پذیرائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. کوئی وہاں سے فیصلے ہر قسم کے ہی آتے رہے ہیں. مگر میں یہ ایک اور سمجھنا چاہتا ہوں. عامر صاحب دیکھیں جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں اپریہنسو تو ہم ہیں اپنی جوڈیشری کو دیکھ کے، جس طرح 2 سال ہوا ہے ہمارے ساتھ جو، لیکن وہ کہتے ہیں نا اب عوام بھی دیکھ رہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے سارے اداروں کو کہ عوام کی وشز ہیں، ایسپریشنز ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا، کس طرح ڈاکہ مارا گیا. تو میرے خیال سے پبلک ٹرسٹ کے بغیر انسٹیٹیوشنز نہیں چلتے. ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے انصاف کرنا ہے کہ ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ نا انصافی کرنی ہے. تو شاید ایک اس الیکشن کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور چیز جو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، دوسرا ایشو یہ آیا کہ صدر صاحب نے جو نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہاؤس کمپلیٹ رہی ہے. تو اب کل یہ ہونے جا رہا ہے، تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ اگر آپ کو یہ اعتراض تھا کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی عدالت میں کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں عامر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں، یہ صدر کا رائٹ ہے سیشن کال کرنا. آئین پاکستان آرٹیکل 91 بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر، اور 91 یہ کہتا ہے ٹوٹل ممبرشپ میں سے پی ایم کا الیکشن ہوتا ہے. دیٹ مینس 326 جمع 10 منورٹیز والے 336 لوگ پورے ہوں گے تو سیشن میں سے الیکشن ہو سکتا ہے. اسپیکر صاحب نے ان کی پاورز ریزرو کر دی. آرٹیکل 49 بڑا کلیئر ہے. 21 دن کے اندر جو ہے نا جو ہے اس کو کرنا بڑا ضروری تھا. تو آپ کے اور ان کی تشریح میں اگر فرق آ جائے تو فیصلہ الٹیمیٹلی عدالتوں سے ہوتا ہے. تو آپ عدالت میں جب یہ آ گیا تھا کہ کل سیشن کال کرنا ہے تو اس کے خلاف آج عدالت میں آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں عامر صاحب، اب سیشن تو ہے، کل ہمارے جو لیڈرز ہیں سارے جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سیشن اٹینڈ بھی کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو، کہ ہم چاہیں گے جی پارلیمنٹ نہ آئے، لیکن وہاں اندر آپ دیکھیں گے وہاں پہ ان کو پراپر اپوزیشن نظر آئے گی. یہ جو
اتنی سیٹیں پہ قبضہ کی ہے, میری نظر میں تو قبضہ کیا ہے انہوں نے, کر کے بیٹھ گئے یہ 9 فروری والے الیکشن والے لوگ اور فارم 47 والے لوگ. ان کے اپنے لوگ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں 9 فروری کو الیکشن ہوا, ابھی نثار چیمہ صاحب نے کہہ دیا, ان کا بیان دیکھ لیں, وہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اور, وہ کامران تسوری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کھوکر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ان کے اپنے لوگ یا ہمارے کمپیٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 فروری کا الیکشن ہے اور فارم 47 کا الیکشن ہے. ہم بھی اس لیے سنوا رہے ہیں کہ دونوں نے یہ اون کیا, ڈس اون نہیں کی, کیونکہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ تھوڑا سے جو ہے نا کلپس ایڈٹ ہو کے لگے, یہ پورا کلپ ایسے نہیں تھا, مور لیس وہ مطلب تو سمجھ آ گیا, وہ بالکل کہہ رہے ہیں. جب یہ اس وقت مجھے نہیں, میرا نہیں خیال ہے کوئی پارٹی رہ گئی سوائے نون لیگ کے کہ جو یہ نہ کہہ رہی ہوئی. اس میں تمام ہی پارٹیز پہلے ہی JUI, جماعت اسلامی, اس کے بعد بلوچ نیشنلسٹ, پختون نیشنلسٹ, تمام کہہ ہی رہے تھے, PTI تو کہہ ہی رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. مگر اب جو ہے جو گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 100% مینڈیٹ جو ہے کراچی کا MQM کا خراب ہے, اور MQM کہہ رہی ہے کہ یہاں اس میں کہا گیا ہے جی کہ ہمارا 100 ہے تو آپ کا 200% کئی پارٹیوں کا خراب ہے. تو اب کوئی نون لیگ کے علاوہ پارٹی رہ نہیں گئی ہے جو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ مینڈیٹ ٹھیک ہے. پلیز جاری رکھیے گا. دیکھیں عامر صاحب, نون لیگ والے بھی ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں. جاوید لطیف صاحب کا انٹرویو دیکھیں آپ, انہوں نے خود کہا یہ 9 فروری والے سارے جیتے ہیں. پھر ابھی نثار چیمہ صاحب نے آج خود کہہ دیا ہے کہ چٹھا صاحب کے خلاف میں ہارا ہوں تو مجھے آفر آئی کہ آپ کو ہم جتا دیتے ہیں. تو میں نے کہا جی نہیں, مجھے اس طرح کی وکٹری نہیں چاہیے, جب میں ہارا ہوں تو میں ہارا ہوں. تو یہ تو ان کے اپنے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے. ابھی تو یہ شروعات ہے, دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. وہ اسپلنگ دا بینز فرام دا انسائڈ, ابھی سارا کچھ آئے گا, کیونکہ جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ حرکت ہوئی ہے. یہ ویسی بات ہے عامر صاحب, آپ کے انگریزی کے پرچے میں 100 میں سے 50 نمبر آئے, آپ کی کلاس ٹیچر چیک کر کے اس پہ نمبر بھی دے دے, سائن بھی کر دے, لیکن آپ کی پرنسپل نے جب رپورٹ کارڈ بنایا تو اس میں آپ کے 100 میں سے 20 نمبر لکھتی ہیں. تو فارم 45 جو ہے دیٹ از اے ریزلٹ, وہ ریزلٹ ہی ہوتا ہے. ریزلٹ کو کیسے آپ ٹیبولیٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں, یہ بہت بڑی ایلیگیلٹی ہے. یہ اس طرح نہیں چھپے گی, اور یہ کبھی نہ کبھی چیزیں اوپر آنی ہے, اور جب آئیں گی تو یہ جو حکومت جس بیسس پہ کھڑی ہے یہ اسی طرح گرے گی, پورا تباہ ہو جائے گا. یہ پچھلے 10-20 سالوں میں آپ کی حکومت سمیت, PTI کی گورنمنٹ سمیت جو ہے, یہاں پہ اگر کوئی ریفارمز ہو جاتے انتظامی اور عدالتی جو ہے, تو یہ جو اب یہ آپ کی 45-47 والے جو ایشو ہیں, یہ ٹریبیونلز ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سالوں کے مسئلے ہیں, ٹرک کی بتی ہے, مگر کسی نے نہ پہلے درست کی ہے. اب صرف امید کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس پروسیس سے جو گزرے ہیں کہ یہ عدالت کے جو فیصلوں کے اور انتظامی زیادتیوں کے جو شکار رہے ہیں, تو شاید کہ کل کو یہ انتظامی اور عدالتی ریفارم کوئی گورنمنٹ کر دے, آپ کی سمیت اگر کبھی آپ کو موقع ملا, تو ہم تو صرف یہ امید کر سکتے ہیں. کوئکلی جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور ایشو آ رہا ہے جو کہ زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے لوگ, وہ ہے کہ سینٹ, آؤٹ گوئنگ سینٹ سے صدارتی الیکشن کروانے کا. یہ ایک اخلاقی پہلو بھی ہے, مگر ایک اس کی لیگیلٹی بھی ہے, اور کوئی اس پہ غور نہیں. وہ شیڈیول انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 2 تاریخ سے وہ اس کے نومینیشن پیپرز امیدواروں کے وہ مانگ لیے گئے ہیں, اور وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جانے والی سینٹ سے وہ صدر کا الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. کوئکلی کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں عامر صاحب, اب مجھے نا واقعی میں یہ دل سے بات کر رہا ہوں, آئین کی کوئی شک بتاتے ہوئے, کوئی قانون بتاتے ہوئے نا بڑی دفعہ شرم بھی آتی ہے, کیوں اگلا بندہ یہ پوچھتا کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کا نیشنل اسمبلی جو ہے فریشلی الیکٹڈ ہے, آپ کی پروونشل اسمبلیز فریشلی الیکٹڈ ہے, آپ پرانے سینٹ سے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرا رہے ہیں. پریزیڈنٹ کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج یہی ہے نا, تینوں انسٹیٹیوشنز آپ کے, پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, سینٹ, اس سے آپ پرانے الیکٹورل کالج سے سلیکٹ کروا رہے ہیں, ایک ہاؤس کا پورا. کیا وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا پریزیڈنٹ نے, ہی از اے سمبل آف دا فیڈریشن, ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اس کو آپ ایک ایسے ہاؤس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ریفلیکٹ ہی نہیں کرتا فریش ووٹ آپ کا.
This goes against the spirit of the constitution. This goes against the spirit of federalism. اس ملک میں مذاق بنا دی اپنے آئین کا, قانون کا. میں اب کس طرف جا رہے ہیں, ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کون رول کرے گا کہ ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے کہ ہم نے کسی شخص کی خواہش کے مطابق چلنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ سوشل کانٹریکٹ مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہم سٹیزنز نے کیا ہوا ہے. آئین سامنے پڑا ہے, وہ ہمیں گائیڈ کرے گا, لیکن گائیڈ تو ہمیں آئین نہیں کر رہا, ہمیں خواہشات گائیڈ کر رہے ہیں, فیصلے گائیڈ کر رہے ہیں. جذبات سنانے کا آپ بریک لینا چاہ رہی ہیں. بالکل عامر صاحب بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ. افضل سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بریک سے واپس آئیں گے. کیبنٹ کے حوالے سے, سینٹ اور صدارتی الیکشن کے حوالے سے عامر صاحب کا تجزیہ بھی ہم لازمی طور پہ شامل کریں گے. کچھ عام سوالات ہیں میرے پاس, وہ عامر صاحب کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب آپ کے تجزیے کی طرف بڑھتے ہیں, مگر میں یہ کریڈٹ لینا چاہوں گی پاکستان کے اندر اس وقت سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے اوپر جو اتنا بڑا معاملہ اٹھا ہوا ہے اور یہ پھن پھیلائے کھڑا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا, پکڑا جائے گا, دیا جائے گا, کیا ہوگا. مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہمارے پروگرام مقابل میں سب سے پہلے آواز اٹھائی گئی تھی اور اس طرف توجہ دلائی گئی تھی. یہ 13 فروری کا ہمارا پروگرام مقابل ہے. اس کی میں آپ کے سامنے ایک کلپ رکھتی ہوں, واپس آ کے عامر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی, مخصوص نشستوں کی لیگیلٹی ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے 2 پارٹیوں سے جو ہے وہ کیا, اور اس کی لیگیلٹی کہ اگر یہ کوسچن آ جائے کہ انہوں نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی تو وہ جو قانون کے اندر ہے کہ اگر وہ ایگزاسٹ ہو جائے لسٹ تو نئے نام دیے جا سکتے ہیں, تو لیگلی اس کی کیا سچویشن ہے؟ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو ریزروڈ سیٹیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی, وہ جماعتوں کو ان کے اسمبلی میں تناسب سے دی جائیں گی, یعنی کہ جتنی سیٹیں ایک پارٹی نے جیتی ہیں اسی تناسب سے یہ ریزروڈ سیٹس اس کو دے دی جائیں گی. یہ تو آئین کہتا ہے. اچھا عامر صاحب, یہ 15 فروری کا ہمارا پروگرام مقابل ہے, یہ تو ہم نے بتا دیا, مگر اس وقت جو آپ ابوذر صاحب سے ایم کیو ایم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, عامر صاحب ایم کیو ایم تو کہتی ہے, ٹسوری صاحب تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا بے لذت گناہ ہے جس کے اندر شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی لذت نہیں ہے اس گناہ میں اپنے ہاتھ جا کے گندے کرنے سے. وہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے ایم کیو ایم کی. وہ یہ گناہ بے لذت کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ اختیار آتا ہے نا گورنمنٹ میں, دل بھی کرتا ہے, مگر ووٹ بینک بھی وہ کہہ رہے ہیں بچانا ہے کہ یہ کرنے کا. اور ٹسوری صاحب کا اس لیے بھی یہ ہے کہ ان کے اوپر کاٹا لگ گیا ہے, ان کی اپنی گفتگو کے اندر سن لیا کہ آبجیکشن آ گئی ہے کہ ان کو گورنر نہیں بنایا جا رہا, اور ان کے بقول خالد مقبول صدیقی صاحب کو بتا دیا گیا کہ ایم کیو ایم کا گورنر تو ہو سکتا ہے مگر کون ہوگا, کوئی اور شخص ہوں گے, ٹسوری صاحب نہیں ہوں گے. دوسرا, ان کو لیوریج نہیں ہے کہ اسی لیے وہ کہہ رہے جی زیادہ سے زیادہ ہمیں سائنس ٹیکنالوجی کی وزارت ملے گی تو اور ہمیں نقصان زیادہ ہے جو ہے, اور پی ڈی ایم میں بھی ان کے ساتھ جا کے ملتا کچھ نہیں ہے, مگر وہ ظاہر ہے جو بھی ملتا ہوگا وہ لے لیں گے. اور شاید ان کو ایڈجسٹ کرنا امپورٹنٹ ہے, اتنا ان کو باہر رکھ کے, وہ اس لیے اس کی وجوہات میں بتا دیتا ہوں. نون لیگ کی بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی ان کو صوبے میں ساتھ نہیں رکھنا چاہتی, یہاں بھی وہ ہے, مگر ابھی ساروں نے کٹے آگے تقریریں کی. صدارتی الیکشن کے اندر اسد زرداری صاحب کا کلیئر نہیں ہے, وہاں بڑا کاٹے دار مقابلہ ہے. اچھا, وہ بالکل, کیونکہ صدارتی الیکشن کا آپ دیکھیں نا, وہ جو پول ہے جہاں سے ووٹ بینک ہے وہ کیا ہے, وہ سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے اگر ایم کیو ایم نہیں ساتھ ہوتی آن بورڈ, جے یو آئی بھی اعتراض کر سکتی ہے. کل کو اگر ان کو بھی آؤٹ رکھا جائے گا تو وہ بھی مل جائے گی, اور بھی 2-4 لوگ مل جائیں گے. ایم کیو ایم اگر ان کے ووٹ زیادہ ہیں, سینٹ میں بھی ہیں, نیشنل اسمبلی میں اب ان کی 22 سیٹیں ہو گئی ہیں, پھر ان کی صوبے کے اندر سندھ کے اندر ہیں, تو وہ وہاں پہ پہلے ہی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے ملا کے جو ہیں 2 صوبوں میں دیکھیں نا, کے پی اور ایدر وہ ہیں. پھر سب سے بڑی پارٹی جب یہ ریٹائر لوگ ہو جائیں گے, ویسے تو ریٹائرڈ نہیں ایگزسٹنگ, وہ ابھی بھی وہاں پہ پی ٹی آئی ہے جی, تو پی ٹی آئی کے سینٹ میں برابر یہ قریب ہیں, پھر نیشنل اسمبلی میں. سو ایم کیو ایم بیٹر کرے گی, وہاں پہ جے یو آئی بھی میٹر کرے گی, اس لیے ان کو آن بورڈ رکھنا ضروری ہے. اس طرح پھر خاص طور پہ نون لیگ کے لیے یہ جو مخصوص نشستوں سے ایک فرق پڑے گا, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پیپلز پارٹی اس کو 2-4 لالچ تو ہے کہ 2-4 سیٹیں مل جائیں گی مخصوص کی ان کو اس میں اگر ملتی ہیں, مگر
اس سے لیوریج جو پیپلز پارٹی کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں ہوں گی. اگر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں سنی اتحاد کو نہیں ملتی ٹھیک ہے تو اس کا دو ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اثرات ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ بغیر پیپلز پارٹی کے بھی نون لیگ کی حکومت ایلائز کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے، اس بات کا امکان ہو سکتا ہے. میں نمبرز پر دیکھ رہا تھا. دوسرا یہ کہ اس کے بغیر جو ہے ان سب کی ملا کے مائنس سنی اتحاد / پی ٹی آئی وہ 2/3 بھی بنتی ہے. سو کل کو لیجسلیشن میں اگر پرابلم ہو، سینٹ سے فار ایگزامپل اسسٹنٹس آئے، اس طرح تو اقلیت میں آ جائیں گے. تو 2/3 کے بعد پھر آپ 2/3 کی اگر میجورٹی آ جائے تو پھر ایک بہت طاقت آ جاتی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو اس کے ایک بہت زیادہ پاکستان کے اوپر، ان کی گورنمنٹ کے اوپر اور کئی چیزوں میں اس کے اثرات ہیں کہ 2/3 میجورٹی جب کانسٹیٹیوشنل آئینی ترمیم کر رہے ہیں کیا جب آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو وہ بہت بڑے اختیار بھی اور ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے عامر صاحب ایک کامنٹ ہے آپ کی بات کے اوپر ہی، سنی اتحاد کونسل ہے وہ کسی طور بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی طاقت کے اوپر کاٹا لگا دیا جائے. کوئی تو آپشن ہوگا ان کے پاس، اگر ان کو یہ نشستیں نہیں ملتی کوئی تو سیکنڈ پلان ہوگا. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ، کیونکہ اس سے یہ دو میں نے جو بتایا نا یہ اثرات پڑیں گے، مگر کسی گورنمنٹ کی وفاق کی یا صوبائی حکومت کی یہ مخصوص نشستیں نہ ملنے سے اکثریت کو فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا متزلزل نہیں ہوتی، کوئی انسٹیبلٹی الیکٹورل یا وہ نہیں آتی ہے اس سے. ہاں ایک اخلاقی پہلو ہے، ایک سیاسی پہلو ہے کہ وہ شور مچائیں گے کہ ان کو پہلے بھی اس بات کا ایک مظلومیت کا ووٹ ملا ہے تو ان کی مظلومیت بڑھ جائے گی، یہ کل رہے گی. تو کل یہ کل نظر آ رہی ہے. ویسے بھی جے یو آئی سے اتحادی جماعتوں کے قائدین نے ابھی ملاقات کی مولانا صاحب سے، کوئی فیور ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسمبلی کا اجلاس کل جو ہے. میری تو بڑی خواہش تھی کہ چاہے پنجاب اسمبلی کے اندر وہ ایک بائیک آؤٹ کر کے ہی چلے گئے بجائے اس کے کہ شور مچایا جائے، تو وہ ایک بہتر طریقہ. اور آج ایک اچھی ابتدا تھی کہ مریم بی بی جو ہیں وہ گئی ہیں رانا آفتاب کے پاس. اچھی باتیں یہ ہونے چاہیے یہ نظیریں. مگر کل مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ یہاں عدلے کا بدلہ چلنا ہے، ماحول خراب ہے. آئی وش کہ نہ ہو، بائیک آؤٹ کر لیں، مگر کل مجھے بائیک آؤٹ ہوتا نظر نہیں آتا. آپ نے جو اسمبلی اتنی کور کی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کو، وہ عمران خان نے جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے وہ اپنا سین یاد ہے، انہوں نے ایک تو وہ بدلہ لینا ہے، دوسرا جو مینڈیٹ کو ان کو تکلیف ہے، پھر مخصوص نشستوں کی تکلیف ہے، پھر تمام ہی پارٹیز کو تکلیف ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا، اس وقت اب اپوزیشن جو آنے آ رہی ہے خوفناک ہے. یہ چھوڑ دیں سنی اتحاد کو اور پی ٹی آئی کو، آپ جے یو آئی ہے، مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں لیتھل ہیں. جماعت اسلامی بڑی نیشنل اسمبلی میں تو خیر وہ میرے خیال اب رہ ہی نہیں گئے، مگر وہاں پہ بلوچ نیشنلسٹ بیٹھے ہیں، وہاں پہ جو ہے ملا جلا کے وہاں پہ کل بڑا تگڑی اپوزیشن ہوگی وہاں پہ. تو آئی وش کہ اللہ گلہ نہ ہو، مگر زیادہ امکانی سی بات کا نظر آتا ہے. اچھا عامر صاحب، سینٹ کی آپ نے بات کی تھی، اب مجھے یہ بتائیے، ایک تو پنجاب کے اندر یہ ہمیں دھما چوکڑی سی نظر آتی ہے، وزارتوں کی جنگ نظر آتی ہے، عہدے کی جنگ نظر آتی ہے. مجھے یہ بتائیے جتنے لوگ باقی بچے ہیں، نگرانی پر کون چوکیدار بن کے بیٹھے گا، کیبنٹ میں کون جائے گا، یا قربان گاہ تک کون جائے گا؟ کیا لسٹ ہے؟ نیکسٹ کوسچن دو ہیں. ایک یہ کہ کیبنٹ وفاق میں کیا بنے گی. صوبے کے اندر اتنا ایشو نہیں رہ گیا، وہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں فار ایگزامپل ان کو کیا عہدے ملتے ہیں، پرویز رشید صاحب کو کس اس میں کیا وفاق میں رول دیا جائے گا، سینٹ میں دیا جائے گا، یا صوبے کے اندر ان کو کیا رول ملے گا. ڈیفینیٹلی ان کا رول تو ہوگا. اور میرا جتنی انہوں نے مریم بی بی کی ایک مینٹورنگ کی ہے ان کو دینا بھی چاہیے. اس طرح کے سمجھدار آدمی کا ان کے لیے، مریم بی بی کے لیے اچھا ہے کہ کوئی تجربہ کار قسم کا ایک برین وہاں پہ ساتھ ان کے ہو. مگر کیا عہدہ ملتا ہے ان کو؟ رانا ثناء اللہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر کافی لوگ ہیں جو کہ الیکٹ نہیں ہو پائے. ایک تو یہ کوسچن ہے کہ جو الیکٹڈ ہیں ان کو، اب اسحاق ڈار از اے بگ کوسچن جو ہے. پہلے تو آ جائیں کہ سینٹ کے اندر کس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اب سینٹ کے اندر آپشن کی طرف نہیں جا رہے جو قربان گاہ پہ قربانی ہونی ہے، نہیں اس آپشن پہ نہیں آ پا رہے. وہاں پہ اب جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوسچن اسحاق ڈار کا پہلے وفاقی کیبنٹ کیا ہے کہ اگر ان کو یہ بہت ریسسٹنس آ رہی ہے
کہ ان کو فائنانس منسٹر کے اوپر آلموسٹ لگتا ہے کہ کاٹا لگ گیا ہے. سینٹ چیئرمین میں پیپلز پارٹی نے بالکل کاٹا لگا دیا کہ نو وے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر کوئی پیپلز پارٹی اول تو چاہے گی اپنا, ان کا کوئی کینڈیڈیٹ آئے نہیں بھی آئے گا تو وہ اسحاق ڈار کسی کو قبول نہیں ہے. پر اسحاق ڈار نون لیگ تو وہ آپ کو پتا ہے خاندان کا حصہ ہے, تو ان کو بڑا عہدہ اب کیا ان کو دیں گے بڑا, اس کے بعد نیکسٹ اسٹاپ کیا رہ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو فائنانس نہیں دینا تو کیا ان کو ڈیفنس منسٹری دینی ہے, خارجہ وزارت خارجہ دینی ہے, اور ان کو دینی ہے تو خواجہ آصف صاحب کا کیا کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب بھی ان دو رولز کے لیے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو ایک بڑی, پھر جو لوگ ہارے میں ہیں ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. رانا ثناء اللہ از اے بگ کوسچن کہ رانا ثناء اللہ کو پہلے تو یہ ہے کہ سینٹ کے اندر کس کس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہے, پرویز رشید صاحب بھی ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, خرم دستگیر بچارہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. طلال کو نہ کریں, طلال کے ساتھ جو لارا لگائے گئے ہیں بیچارے کو, اور وہ کہ وہ پچھلی دفعہ بھی زیادتی ہوئی, اس دفعہ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں میری بڑی خواہش ہوگی طلال صاحب کس طریقے سے کیسے برداشت کریں گے. یہ نہ ہو کہ بنارے پاس سر پہ جا کے بھوک ہڑتال کر دیں, مگر زیادتی ہوگی. میں بالکل کئی دفعہ ان کی تنقید بھی کر لیتا ہوں, زیادتی ہوگی کہ 5 سال نائل رہنے کے بعد ان کو الیکشن کا سیٹ بھی نہ دی جائے, اور جن کو دی گئی وہ الیکشن ہار گئے. فیصل آباد میں کسی نہ کسی کی ذمہ داری تو بنتی ہے. جو فیصل آباد پورا ڈویژن ان کا تھا, پچھلی دفعہ بھی ہارے اور اس دفعہ تو بہت ہی برے طریقے سے ہارے. تو اس میں طلال کو تو بات یہ ایکسکیوز ہے کہ جناب مجھے موقع نہیں ملا, اگر مجھے ملتا تو ہو سکتا ہے میں کچھ چمتکار دکھا دیتا. تو اب ان کو نہ کرنا ایک طلال کا بڑا ایشو ہے. مطلب طلال کے ساتھ آپ دیکھیں وہاں پہ ڈار صاحب نے سینیٹر بھی ہونا ہے اور وفاقی کابینہ میں بھی ہونا ہے. پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ سینیٹر بنتے ہیں نہیں بنتے. خرم دستگیر کو سینٹ کے لیے بھی ہیں, وفاقی کابینہ کے لیے بھی ہیں. بہرحال وہ کامرس کے وہ رہے میں, ان کا تجربہ بھی ہے, تجربے کار آدمی. تو آیا ان کو کہیں فائنانس میں فٹ کرتے ہیں, پیٹرولیم میں کرتے ہیں, سینٹ میں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. پھر سعد رفیق صاحب ہیں, ان کو سینٹ میں لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں. محسن راجہ صاحب بھی گو کے مقابلے میں جونیئر ہیں, مگر بہرحال وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن اچھی آواز ہے نون لیگ کی, بڑا تگڑا بولتے ہیں وہ بھی عامر صاحب. نہیں بالکل ہیں بالکل. تو ان کے لیے وہاں پہ سیٹیں, اب صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ پنجاب سے دیکھیں نا, اب پنجاب سے جو بننے کے لیے سینیٹر جو ہے 46 ممبر چاہیے صوبائی اسمبلی کے. اور میں حساب لگا رہا تھا, یہ رانا کمل صاحب ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا یہی حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. 4 سینیٹر کی جنرل نشستیں نا سینیٹرز کی بنتی ہیں. اب 4 ہیں, ایک درجن سے زیادہ ہے جو ہے وہاں پہ 4 بننی ہے. تو ان کی جو ہے کس نے ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آنا ہے, غیر مسلم کوٹے میں کس نے آنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پھڈا ہے کہ 7 جنرل سیٹیں جو بنیں گی اس کے اندر خواتین کے لیے 2 اور علماء کے لیے 2 اور غیر مسلم نشست ہے. یہ ان کی 12 میں سے 7 نشستیں جو ہے نا نون لیگ کے پاس جا رہی ہیں, اگر ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹا نہیں ملتا. تو وہ کون لے گا کیا لے گا. بندے زیادہ ہیں اور سیٹیں تھوڑی ہیں, مقابلہ سخت ہے, اور جو ہے وقت کم رہ گیا, قربانیاں تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی اس دفعہ. چلیے بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.